अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी उम्र तो महज 16 साल है, मगर इन 16 बरसों में मैंने ज़िंदगी को इतने तल्ख रंगों में देख लिया है कि कभी कभार जी चाहता है काश मैं माँ के साथ दफन हो गया होता। माँ ही मेरी दुनिया थी, वही मेरा सुकून थी, मेरा वाहिद सहारा। और जब वो चली गई तो ऐसा लगा जैसे कोई पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसका कर ले गया है। हमारा गांव छोटा ज़रूर था, मिट्टी से लथपथ गलियां, कच्चे मकान, मिट्टी के सहन, साफ सुथरे और शाम ढले आसमान पर परिंदों की कतारें, वो सब कुछ अब एक धुंधले ख्वाब की तरह है। मैं और अम्मी अक्सर औकात दिन भर मजदूरी करते। कभी वो किसी के घर में बर्तन मांजती, मैं किसी के खेत में पानी देता, बेलने काटता। रात को जब हम थकान से चूर घर आते तो अम्मी मेरा सर गोद में रख कर कहती, मेरा बेटा राशिद, मेरा शहज़ादा, देखना एक दिन तो बड़ा आदमी बनेगा, फिर हम शहर में रहेंगे। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया करता। वो ख्वाब खूबसूरत था, मगर हकीकत हमेशा खाली पेट से जीत जाती है। अम्मा बीमार हुई तो मैं गांव के डिस्पेंसरी तक दौड़ा। वहाँ एक नीम हकीम था जिसे ज़्यादा दवाई का नहीं, सिर्फ रकम का पता था। मैंने उसके कदमों में गिरते हुए कहा, चाचा मेरी माँ को बचा लो, मैं आपके पैर धोकर पीऊँगा, आपका एहसान रहेगा। उसने सर्द नज़र मुझ पर डाली और कहा, पहले पैसे लेकर आ, दवाई बाद में मिलेगी। मैं पूरा दिन गांव के लोगों के आगे हाथ फैलाए घूमता रहा, हर दर पर दस्तक दी। कुछ ने मुझे झुड़क दिया, कुछ ने कहा तेरी माँ तो मरने वाली है, बस उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। मैं कुछ ना बोला, चुपचाप बैठा रहा। शाम हुई तो वाकई माँ ने दम तोड़ दिया। मैं उनको देखकर रोया नहीं, शायद मेरे आंसू सूख गए थे। दफनाते वक्त जब कच्ची मिट्टी उनके चेहरे पर गिरी तो पहली बार मैंने हिचकियाँ लीं। वो मिट्टी ना थी, वो मेरे वजूद पर लगने वाली पहली तन्हाई की मोहर थी। मैं रात को उनकी कब्र के साथ लेटा रहा। मुझे अंधेरों से डर नहीं लगता था। अम्मा कहती थी, राशिद, सच्चे दिल वालों को अंधेरा डरा नहीं सकता। और अगली सुबह मेरा चाचा आया, जो अम्मा की बीमारी के दौरान यहाँ एक बार भी नहीं आया था। उसने एक नज़र कब्र पर डाली और कहा, चल राशिद, शहर जा, यहाँ क्या खाक पालेगा। तेरे जैसे बच्चों के हाथ में कुदाल होती है या बर्तन, किताब नहीं। काम कर और कमा, जा। मैंने बोसीदा बोरी को उठाया जिसमें 2 पुराने कपड़े, माँ की सिलाई की हुई कमीज़ और वो तस्वीर रखी थी। मेरी चप्पल का एक साइड से टूट चुका था, मगर मैंने उसे रस्सी से बांध लिया। चाचा ने मुझे शहर जाने वाली लारी पर बिठाया और मुझे लगा जैसे मैं अम्मा की कब्र को छोड़कर किसी और दुनिया को रवाना हो रहा हूँ। मैं खिड़की से मुड़कर बार बार कब्रिस्तान को देखता रहा। वो सहन, अम्मा की लोरियाँ, ऐसा लगता था सब कुछ पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे होंठों से एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती तो इतनी हिम्मत दे कि मैं किसी पर बोझ ना बनूं। बस के अंदर की हवा खासी बोझल थी और मैं वहाँ सबसे ज़्यादा तन्हा था। मेरे साथ कोई भी ना था। बार बार अम्मा की तस्वीर देखता रहा। रास्ते में जब बस रुकी, बाकी लोग खाना पीना लेने उतरे। मेरे पास 200 रुपये थे जो अम्मा ने आखिरी बार अपने पल्लू से निकाल कर दिए थे। मैंने उनको खर्च करने का ना सोचा था और दोबारा सफ़र का आगाज़ हुआ। बस की मंजिल का मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, सिर्फ इतना जानता था पीछे कुछ नहीं रहा। शहर, ये लफ्ज़ बचपन से मेरे कानों में ख्वाब की तरह गूंजता आया था। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि शहर में बड़ी इमारतें होती हैं, लोग वहाँ ठंडे कमरों में सोते हैं बेटे, पंखे उन पर चलते हैं और उनके बच्चे कभी भूखे नहीं होते। जब मैं शहर पहुँचा तो मेरे दिल में उन्हीं बातों की बाज़ गश्त थी, मगर शहर ने जो पहला चेहरा दिखाया वो बड़ा बेरंग, थका हुआ और सर्द था। मेरी चप्पल का तस्मा फिर से ढीला हो गया। मैंने कंधे पर रखे बोसीदा थैले को दुरुस्त किया। आसपास लोग अपने कामों में मगन थे, जैसे ज़िंदगी को जीने का मौका उनके पास ज़्यादा है। खैर, मैंने सबसे पहले पानी पिया, सड़क किनारे बैठकर अम्मा की तस्वीर देखी और उससे बातें करने लगा कि अम्मा, मैं शहर आ चुका हूँ। जैसा आपने बताया था, यहाँ चेहरे कम और चलती टांगें ज़्यादा नज़र आती हैं, मगर यहाँ कोई मुझे नहीं जानता, ना कोई कमाने का ज़रिया है, ना कुछ। मेरी आंखें छाँव की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थीं। मैं एक दुकानदार के पास पहुँचा और झिझकते हुए पूछा,
بابا جی یہاں کہیں کرائے پر کمرہ مل جائے گا؟ اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک گھور کر دیکھا اور بیزاری سے بولا، تیرے ہم عمر بچے تو اسکول جاتے ہیں، تو اکیلا کمرہ کرائے پر لے کر کیا کرے گا؟ چل نکل یہاں سے۔ میں خاموشی سے چل دیا۔ پھر ایک مسجد کے باہر بیٹھا مجھے بوڑھا شخص دکھائی دیا جس کی داڑھی سفید اور کالے بال ایک ساتھ تھے۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولا، بیٹے نئے لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، گاؤں سے۔ یہاں کام کی تلاش میں آیا ہوں، مگر رہنے کو ٹھکانا چاہیے، زیادہ کرایہ دے نہیں سکتا۔ اس نے انگلی سے گلی کے آخر میں اشارہ کیا کہ وہاں ایک عورت رہتی ہے، سفید کپڑے پہنتی ہے، ذرا چپ مزاج کی ہے، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی، لوگوں کا آنا جانا اسے پسند نہیں، لیکن اگر تو سچ بولے گا، شرافت سے رہے گا، شاید کمرہ تجھے مل جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ گلی میں قدم رکھتے ہی خاموش ماحول نے میرا استقبال کیا، اور پھر دونوں طرف خستہ حال دیواریں، مٹی میں اٹے پیڑ اور عجیب سا سناٹا، جیسے ہر اینٹ، ہر دروازہ کسی راز میں لپٹا ہو۔ آخری مکان پر پہنچا تو گیٹ زنگ آلود تھا۔ 3-4 بار دستک دی، دروازہ کھلا۔ میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، صاف ستھری چادر، نہ تو چہرے پر نرمی تھی نہ سختی، بس بے تاثر خاموشی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی رہی۔ اس نے کچھ نہ پوچھا، شاید میری حالت اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ خیر میں نے خوف اور جھجک کے مارے بس اتنا کہا، میں نیا آیا ہوں، کمرہ چاہیے کرائے پر، زیادہ پیسے نہیں دے سکتا، کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ پہلے وہ چپ رہی، پھر بولی، اوپر ایک کمرہ ہے، چھوٹا ہے، پنکھا نہیں ہے، غسل خانہ باہر ہے، صفائی خود کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک، کرایہ 100 روپے روز۔ 100 روپے روز؟ میرے دل نے شکر ادا کیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور میں اس کے پیچھے چل دیا۔ سیڑھیاں پرانی تھیں، اتنی پرانی اور خستہ کہ چڑھتے ہوئے چرچراتی اور کڑکڑاتی تھیں۔ دیواروں پر پرانے پوسٹر اور کچھ جگہوں پر نمی کے خاص سے موٹے دبے تھے۔ وہ چھت پر لے آئی جہاں چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے اندر جھانکا۔ سادہ چٹائی، ایک پرانا لوہے کا فریم اور ایک چھوٹا سا الماری نما خانہ نظر آیا۔ میں نے کہا، یہی کافی ہے۔ وہ سر ہلا کر نیچے چلی گئی۔ میں اندر آیا، اپنا تھیلا رکھا اور گہری سانس بھری۔ شاید یہی میری زندگی کی پہلی منزل تھی۔ ایک کمرہ جو نہ سرد تھا نہ گرم، بس ایک پناہ گاہ تھا مجھ جیسے بے سہارا کے لیے۔ شام کو میں نیچے آیا، دروازے پر اسے دیکھا تو جھجکتے ہوئے پوچھا، بی بی جی پانی کہاں سے لوں؟ اس نے ایک ہاتھ سے نلکا دکھایا، پھر اندر چلی گئی۔ وہ ہر بار خاموش رہتی تھی، کوئی سوال نہ کرتی، نہ مسکرا کر جواب دیتی۔ کبھی کبھی چھت سے قدموں کی ہلکی آواز سنائی دیتی۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اکثر سفید لباس میں ہوتی ہیں، نہ رنگ نہ زیور نہ خوشبو، بس خاموشی میں لپٹی ایک عورت، جو اس پرانے مکان میں شاید برسوں سے مقیم ہے۔ لوگوں سے سنا ہے وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ کچھ نے کہا شاید اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، کچھ نے کہا وہ پہلے ماں بنی تھی پھر اس کا بچہ مر گیا تھا، مگر کوئی بھی یقین سے کچھ نہ کہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے راز کے بارے میں جھانکنے کی بجائے شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے رہنے کو جگہ دی جب ہر کوئی مجھے دھتکار چکا تھا۔ خیر میں نے اماں کی تصویر نکالی، چھت پر بیٹھ کر، اور مسکراتے ہوئے کہا، اماں آپ نے کہا تھا شہر جاؤں گا تو رہائش ملے گی، مگر جگہ بڑی عجیب ہے، مالک مکان بھی خاموش عورت ہے، ایسا لگتا ہے خاموشی میں کچھ چھپا ہوا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں شکر گزار ہوں۔ میں وہیں چھت پر لیٹ گیا۔ نیچے سے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی، جیسے صابن یا کسی پھول کی، مگر نیچے کوئی نہ تھا۔ خوشبو کا ماخذ بھی نہیں پتہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سوچا کہ عورت واقعی انسان ہے یا کوئی اور مخلوق، مگر پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹکنا پڑا۔ کچھ بھی ہو، شہر کی زندگی، اس میں صبح کا منظر گاؤں سے بے حد مختلف ہوتا ہے۔ گاؤں میں صبح پرندوں کی آوازوں سے جاگتی ہیں، سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے جھانک کر اماں کو جگا دیا کرتی، اور وہ میری نیند بھری آنکھوں میں پیار سے دیکھ کر کہتی، جا بیٹا دودھ والے سے دودھ لے آ۔ مگر یہاں اس پرانے مکان کی سیڑھیاں اور زنگ آلود دروازے، یہ گلیوں میں دوڑتی گاڑیاں، سب کچھ ہی مختلف ہے۔ یہاں صبح کا آغاز ایک چھوٹے تاریک کمرے میں ہوتا ہے جہاں پنکھا نہیں، اور چھت سے جھولتا بلب رات بھر روشنی نہیں دیتا۔ میری آنکھ فجر سے پہلے کھل جاتی ہے، شاید عادت بن چکی ہے یا شاید غریبی سونے نہیں دیتی۔
جاگنے پر جو پہلا احساس ہوتا وہ ہے خالی پیٹ کا، اور دوسرا احساس ماں کی کمی کا، جو اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہے گا خلا کی صورت میں۔ صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھوتا، اور وہ بھی ٹھنڈے نلکے کے پانی سے۔ اکثر چیخ سی نکل جاتی، مگر میں عادی ہو چکا ہوں جب بدن پر ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو یادیں بھی۔ ماں کی تصویر کو تھیلے سے نکال کر دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے آج بھی ماں کی آغوش میں ہوں۔ پھر اسے احتیاط سے واپس رکھتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بچا ہی کیا ہے سوائے ماں کی یاد کے اور ان کی وہ ایک چادر۔ شہر میں کام ملنا ہرگز آسان بات نہیں۔ لوگ یہاں چہروں کو نہیں کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر پھٹا جوتا ہو، چہرے پر مایوسی ہو اور زبان میں جھجک، تو لوگ سنے سمجھے اور سوچے بغیر تمہیں رد کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے روز سے ہی ہر گلی میں جا کر دروازے کھٹکھٹائے، کوئی صفائی کا کام ہے، مزدوری مل سکتی ہے۔ اکثر جگہ دروازہ بند کر دیا جاتا یا 2 ٹکے کی نگاہ سے مجھے گھورا جاتا۔ کسی نے کہا تو اسکول جانے کے لائق ہے، تو یہاں کیوں بھٹک رہا ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا مجھے کام چاہیے، اور بالآخر ایک دن مجھے چھوٹے سے میڈیکل سٹور پر کام مل گیا۔ مالک بوڑھا تھا، چہرے پر شکنے مگر آنکھوں میں تیزی۔ اس نے میرا حال دیکھا اور شاید میرے اندر کی سچائی کو محسوس کیا تو بولا دکان کے شیشے صاف کر دے، فرش دھو دے، دوائیاں ترتیب سے رکھ اور وقت پر آنا۔ تنخواہ کم ہے، کام زیادہ، ہاں یا نہ؟ میں نے جھٹ سے کہا ہاں، کیونکہ مجھے کام چاہیے تھا۔ کوئی بھی کام ہو پہلا دن مشکل ہی لگتا ہے۔ شیشے صاف کرتے وقت ہاتھ زخمی ہو گیا، جھاڑو دیتے وقت کمر دکھنے لگی تھی، اور جب دوائیاں ترتیب سے لگا رہا تھا تو ایک ڈبہ گر گیا۔ بوڑھے نے ڈیلے نکال کر کہا، ہوشیار رہ لڑکے۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں سیکھ رہا ہوں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ صبح جلدی اٹھنا، پرانا لباس پہن کر میڈیکل سٹور پر جانا، شیشے فرش الماریاں صاف کرنا، گاہکوں کو دوائیاں دینا، اور شام کو ٹوٹے بدن کے ساتھ وہ سیدھا کمرے میں لوٹنا۔ اکثر تھکن اتنی غالب ہوتی کہ میں کھانے سے پہلے سو جاتا۔ کبھی خشک روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتا، مگر پھر بھی رب کا شکر ادا کرتا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ امی کیسے فاقوں میں بھی مسکرا لیا کرتی تھیں۔ غریبی انسان کو خوددار بناتی ہے یا خاموش، اور میں شاید دونوں ہو چکا تھا۔ ایک دن سٹور پر ایک عورت آئی جس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا۔ اس بچے نے مجھ سے مسکرا کر پانی مانگا، میں نے اسے پانی دیا تو اس کی ماں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کی ماں کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ پورے ہفتے بعد 1000 روپے ملے، اس میں سے 700 روپے میں کرایہ دے دیتا، باقی سے کچھ آٹا، تھوڑا سا چاول اور کبھی ایک ٹکڑا صابن لے آتا۔ کپڑے دھونے کی باری صرف اتوار کو آتی جب سٹور بند ہوتا۔ خود کپڑے دھوتا، کمرے میں جھاڑو دیتا، اور کبھی سیڑھیوں پر بیٹھ کر شہری لوگوں کو گزرتے دیکھتا۔ ان کے چہرے خوش تھے، مگر مجھے شک تھا شاید ہر چہرے کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوگی۔ رات کو آسمان پر لیٹ کر تاروں کو دیکھتا اور تاروں میں ماں کو تلاش کرتا۔ یہاں کی راتوں میں کچھ کمی محسوس ہوتی، شاید پیار کی، شاید ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے کی کمی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ تھکن کسی دن مجھے ایک بہترین زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ میں نے ہر دن خود کو سکھایا، صبر، برداشت، محنت، خاموشی اور وہ سب کچھ جو ایک کم عمر لڑکے کو نہیں سیکھنا چاہیے تھا، مگر زندگی نے اور زندگی کی تلخ حقیقتوں نے سکھا دیا۔ میں سیکھ گیا تھا کہ روٹی، عزت اور پناہ مفت میں نہیں ملتی، دل، جسم اور آنکھوں کو جلانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار وہ سفید لباس والی عورت بھی نیچے آتی نظر آتی، چپ چاپ گزر جاتی، نہ کبھی کچھ سوال کیا، نہ کچھ پوچھا، اور نہ کچھ جانچنا چاہا، مگر اس کی موجودگی سے گھر میں پراسرار سی خاموشی ضرور چھا جایا کرتی تھی۔ اکثر سٹور پر بوڑھا مالک مجھے دیر تک گھورتا اور کہتا، لڑکے تیری عمر میں ہم پتنگیں اڑایا کرتے تھے، تو کام میں لگ گیا ہے۔ میں ہنس دیتا اور کہتا، بلکہ دل میں سوچتا کاش میری اماں زندہ ہوتی، مگر اب تو میرے ہاتھوں میں جھاڑو، کپڑا اور دوائیوں کے ڈبے ہیں۔ شہر میں رہنا تو ایک جدوجہد ہے، ایک جنگ ہے، جہاں ہر دن ایک امتحان ہے۔ میں راشد ہوں، 16 سالہ لڑکا جس نے ماں کے بنا جینا سیکھا اور ماں کے بغیر جینا سیکھ رہا ہے۔ بھوک، دوستو، یہ لفظ شاید سننے میں جتنا سادہ لگتا ہے اور معمولی سا، محسوس کرنے میں اتنا ہی بے رحم ہے۔ بھوک صرف پیٹ کی خالی جگہ نہیں ہوتی، یہ انسان کے دل و دماغ پر ایسا زخم چھوڑتی ہے جو دنوں، مہینوں نہیں، برسوں میں بھی نہیں بھرتا۔ میری زندگی کا ہر دن اب اس بھوک کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔
میرا بدن گوشت پوست کا نہیں، صرف ہڈیوں اور حسرتوں سے بنا ہے۔ شہر میں آئے مجھے کئی ہفتے ہو چکے ہیں، روز صبح میڈیکل سٹور پر کام، شام کو کمرے کی تنہائی اور صرف ایک وقت کا کھانا، وہ بھی کھانا ایسا کہ بس نہ ہونے کے برابر، مگر میرے لیے نعمت تھا۔ کھانے میں اکثر سوکھی روٹی ہوتی، کبھی باسی دال، مگر خیر پانی پی کر پیٹ بھرنے کا فن میں نے اب سیکھ لیا تھا۔ کبھی دکان کے باہر کوئی بچا ہوا نان یا چپاتی رکھ جاتا اور میں چپکے سے اٹھا لیتا۔ میرے جسم کی حالت خود میرے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ بازوؤں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی، چہرے کی کھال لٹک گئی تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے۔ کبھی کبھار آئینہ دیکھتا تو خود سے نظریں چرا لیتا تھا کہ یہ وہ راشد نہیں جو ماں کی گود میں ہنستا تھا، یہ تو کوئی اور ہے، ایک بھوکا سایہ جو بس سانسیں لے رہا ہے۔ قمیض اکثر میلی ہوتی، چادر میں سے دھاگے نکلنے لگے ہیں، پاؤں میں وہی ٹوٹی گھسی چپل جو بالکل گھس چکی ہے۔ بارش والے دنوں میں کمرے کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا، میرے جسم سے زیادہ مضبوط لگتا ہے ایسے میں جب کہیں سے کڑاہی قورمے، چکن یا بریانی کی خوشبو آتی ہے تو میرا دل ایک لمحے کو تیز دھڑکتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی خوشبو کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہوں۔ یہ خوشبو ان کے لیے ہے جن کے گھروں میں چولہا جلتا ہے، جن کی ماں زندہ ہوتی ہے، جن کی پلیٹ میں چمچ کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر میرے سامنے تو صرف سناٹا ہے۔ راشد، ادھر آ کر دیکھ، میں نے تیرے لیے گوشت رکھا ہے، عید ہے نا، میں اپنے شہزادے کو بھوکا کیسے سونے دوں؟ مگر یہ تو ماضی ہے، اور ماضی صرف یادوں کا پٹارا ہے۔ اکثر کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ماں کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتا ہوں اور بے آواز روتا ہوں، بس آنکھوں سے پانی نہیں بہتا، کیونکہ اگر میں رونا شروع کر دوں تو شاید ختم نہ کر سکوں، اور مجھے اگلی صبح اٹھنا بھی ہے، کام پر بھی جانا ہے، زندہ جو رہنا ہے۔ سب سے زیادہ زخم دینے والے دن میرے لیے عید کے ہوتے، جب گلیوں میں بچے نئے کپڑوں میں ملبوس ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے گھر گوشت بھیجتے، کبابوں کی خوشبو سے پورا محلہ مہکتا تھا، اور میں سوچتا اگر اماں زندہ ہوتی تو میں بھی گوشت کھاتا۔ ایک بار میں نے کسی بچے سے پوچھا، عید پر تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اماں کے ہاتھ کا قورمہ۔ وہ سن کر میں ہنسنے لگا، مگر آنکھوں نے ساتھ نہ دیا۔ میرے کمرے میں نہ فریج ہے، نہ چولہا، نہ گیس، نہ ہانڈی، نہ توا، صرف ایک چادر ہے۔ کبھی کبھار دکان پر بیٹھے جب دوائیاں ترتیب دے رہا ہوتا تو بھوک کی شدت سے ہاتھ کانپنے لگتے۔ ایک بار شیشی میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ بھوکے ہو کیا؟ وہ غصے سے چلا کر بولا، کچھ کھایا کرو ورنہ ہاتھوں سے کام جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر معذرت کی، مگر وہ کیا جانتا کہ میرے پاس کھانے کو ہے ہی کیا، مگر اماں نے سکھایا تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، میں بھی ایسا ہی کرتا۔ پھر مجھے بچپن کے وہ دن یاد آنے لگے جب عید کے دن اماں میرے لیے 2 روپے کی چینی لا کر چاول بنایا کرتی تھی اور خود بھوکی رہتی۔ میں پوچھتا، اماں آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتی، بیٹا میں بعد میں کھاؤں گی، مگر وہ بعد میں کبھی آیا ہی نہیں۔ اب میں جان چکا تھا، اماں کا فاقہ ہی میری عید کا گوشت تھا۔ اب گوشت تو بہتوں کے ہاں ہے، مگر ماں نہیں ہے۔ رات میں کبھی کبھار خواب میں اماں کو دیکھتا ہوں جو مجھے بلاتی ہیں کہ بیٹا ادھر آ، میں نے تیرے لیے روٹی بنائی ہے۔ میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں، مگر آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں ہوں ایک 16 سالہ لڑکا جس کی ماں مر چکی ہے، جس کے پاس صرف کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا ہے۔ یہ عید کا دن تھا، عید تو شاید دوسروں کے لیے تھی، میرے لیے معمولی سا دن تھا۔ صبح سے گلیوں میں ہلچل تھی، بچے شور مچاتے، ہنستے کھیلتے، رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس ایک دوسرے کو عیدیاں دکھانے میں مصروف تھے، ایسے جیسے ان کی دنیا میں کوئی غم، کوئی کمی نہیں، کوئی آنکھ نم نہ تھی۔ میں چھت پر بیٹھا تھا، پرانا کمزور کمرہ، وہی دیوار، وہی بوسیدہ دیوار جس سے ٹیک لگا کر روتا، کپڑے بھی وہی تھے جو میں روز پہنتا، میلی قمیض، ٹوٹا جوتا اور وہ چادر جو اب چپ چاپ میرے آنسو جذب کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ محلے کے گھروں سے قہقہے برآمد ہو رہے تھے، قورمے، کباب، کڑاہیوں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، چولہوں پر گوشت پک رہا تھا۔ میں صرف پیڑ کو ہاتھ لگائے خود کو تسلی دے رہا تھا۔ میرے لیے آج بھی صرف ایک باسی روٹی تھی جو میں نے کل رات کو بچائی تھی، بچوں کے ہاتھ میں کھلونے تھے اور ربڑ کی گیندیں جن سے وہ کھیل رہے تھے۔ کاش اماں ہوتی، میرے لیے نئے کپڑے سیتیں، کبھی میرے لیے ٹوپی لاتی
اور کہتی تو بیٹا عید پر سب سے پیارا لگ رہا ہے۔ میں نے آسمان کو دیکھا، سورج اپنی روشنی سے جیسے سب کچھ چمکا رہا تھا، مگر میرے اندر اندھیرا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اگر اماں زندہ ہوتی تو آج میں بھی گوشت کھاتا تھا۔ بس دل میں ایک درد تھا جو شاید کسی آسمانی مخلوق نے سنا ہوگا۔ شاید میں نے اماں کی تصویر نکالی اور ہولے سے پوچھا اماں کیا آپ کے ہاں بھی عید ہوتی ہے؟ وہاں بھی قورمہ پکتا ہے؟ وہاں بھی کوئی یتیم بچہ چھت پر بیٹھا ہوتا ہے؟ مگر جواب نہ آیا، صرف خاموشی ملی۔ خاموشی میں بھی دلاسا تھا، جیسے وہ مجھے تھپک کر بول رہی ہوں بیٹا میں ہوں تیرے ساتھ، تیرے ہر آنسو کے ساتھ۔ تصویر کو سینے سے لگا کر میں لیٹ گیا۔ کبھی مجھے لگتا کہ میں صرف پرانا بوسیدہ خواب ہوں جو ہر عید پر ٹوٹتا ہے، خوشی کے وقت بکھر جاتا ہے اور تنہائی میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ مالکن جسے میں نے کبھی ہنستے نہ دیکھا، جو ہمیشہ سفید لباس میں رہتی، جیسے اس کے اندر کوئی آواز ہی باقی نہ ہو۔ اگلے دن میں معمول سے زیادہ دیر سے لوٹ کر آیا۔ دن بھر اسٹور پر کام تھا، شام کو کچھ دیر کے لیے بازار میں لوگوں کی عید کی تیاریاں کرتے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج اکیلا پن کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو محسوس ہوا جیسے نیچے کچھ حرکت ہے۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، کمرے میں آ کر سیدھا چھت پر گیا۔ ماں کی یاد پھر سے آنے لگی۔ ایسے لگا جیسے کمرے میں دروازے کے پیچھے کوئی سایہ سا ہٹا ہے۔ میں رکا اور جھانک کر دیکھا، مالکن دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، خاموش، جیسے برسوں سے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ پھر ہماری نظریں ملی اور ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب نمی تھی، وہ نمی جو شاید برسوں کی خاموشی میں دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے دیکھا، میرے چہرے، میرے جسم، میرے کپڑوں اور شاید میرے اندر چھپے اس دکھ درد کو جسے میں روز چھپاتا ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا معاف کیجیے میں دیر سے آیا۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہ بولی، بس سیڑھیاں اتر کر آہستہ سے نیچے چلی گئیں۔ اس دن کے بعد کئی دن تک ان کی چال، ان کی خاموشی اور ان کی نظر میرے ذہن پر چھائی رہی۔ ایک رات میں چھت پر لیٹا تھا، ماں کی تصویر سینے پر رکھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تب مجھے نیچے سے کوئی مہک آئی، جیسے کسی نے چپ چاپ کچھ پکایا ہو، اور پھر مجھے لگا وہ خوشبو میرے لیے ہے۔ عید سے ایک روز پہلے کا دن تھا، دکان پر بھیڑ زیادہ تھی، لوگ دوائیاں دھڑا دھڑ خرید رہے تھے، بچوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی۔ گویا خوشی کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آئی ہوئی تھی۔ پورا دن گاہکوں کو نپٹانے میں لگا رہا، خوب آمد و رفت رہی۔ نہ کھانے کا وقت ملا نہ بیٹھنے کا۔ دوپہر کو بھی کچھ نہ کھایا، جیب میں 8 روپے تھے، سوچا شام کو 1 روٹی اور آدھی چائے لے لوں گا، مگر جوں جوں وقت گزرا نکاہت بڑھنے لگی۔ رات کو اسٹور کو تالا لگایا اور وہی گردآلود راستے طے کرتا ہوا کرائے کے گھر کی طرف لوٹا تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس پھول رہی تھی۔ کمرے میں جا کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور سوچا کل عید ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ مجھے لگا سو جاؤں گا، شاید نیند ہی سب سے بڑی تسلی ہے بھوکے کے لیے، مگر جوں ہی کروٹ لے کر آنکھیں بند کی، نیچے سے خوشبو آئی، اتنی بھینی مہک جیسے ماں کے ہاتھ کے قورمے کی خوشبو ہو جو عید کے دن صبح ہی صبح میرے لیے پکاتی تھیں۔ خوشبو واقعی قورمے کی تھی۔ میں چونک گیا۔ گوشت میں تلے ہوئے مسالے، پیاز اور دہی کا وہ مخصوص ذائقہ جو صرف میں عید پر ہی محسوس کرتا تھا۔ یہ گھر تو خاموش ہے، یہاں کوئی نہیں پکاتا، تو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اٹھ کر دروازے کے پاس آیا، کان لگایا، نیچے مکمل سناٹا تھا، مگر وہ خوشبو، وہ کسی جھوٹ کی طرح نہیں تھی، وہ زندہ تھی، اصلی تھی، ہر لمحہ گہری ہو رہی تھی۔ میں سیڑھیاں آہستہ آہستہ اترا، اندھیرے میں ہر قدم کانپتا ہوا سا تھا، جیسے میں کسی راز کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ جب آنگن میں آیا تو وہاں ٹھیک میرے کمرے کے دروازے کے پاس فرش پر صاف ستھری پلیٹ تھی۔ میرا سانس جیسے اٹک گیا۔ پلیٹ میں قورمہ تھا، اصلی خوشبودار، چکنائی سے لبالب قورمہ اور ساتھ میں گرما گرم روٹی۔ میں حیرت میں ڈوب گیا، چاروں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا۔ دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھا کہ یہ یہاں کس نے رکھا؟ مالکن نے؟ مگر وہ تو کبھی بات نہیں کرتی، نہ یہاں کوئی مہمان آتا ہے۔ خیر، میں وہ پلیٹ اٹھا کر کمرے میں لے آیا، چٹائی پر بیٹھ کر ہاتھ دھوئے سامنے اس کھانے کو رکھا اور بسم اللہ پڑھی۔ پہلا نوالا جوں ہی منہ میں رکھا، میرے اندر عجیب سا ارتعاش دوڑ گیا۔ یہ ذائقہ نہیں، کوئی پیغام تھا، کوئی دعا۔ ایسا لگا ہر لقمہ میری رگوں میں اتر کر سکون پہنچا رہا ہے۔
جوں جوں میں کھاتا گیا بدن تر و تازہ ہونے لگا، ایسے جیسے کوئی روشنی میرے اندر سرایت کر رہی ہے۔ دل میں عجیب سکون پھیلنے لگا، ایسا سکون جو سالوں سے میں نے محسوس کر کے نہیں دیکھا تھا۔ پلیٹ ختم ہوتے ہی بے ساختہ 2 آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح ٹوٹ کر گرے۔ نہ جانے اب خوشی کے تھے یا حیرت کے تھے یا شاید نامعلوم ہستی کی محبت کے۔ پلیٹ کو صاف کیا، برتن باہر واپس رکھ دیے۔ رات کو جب لیٹا تو نیند نے مجھے اپنے اندر ایسے لپیٹا جیسے نیند نہیں ماں کی گود ہے۔ خواب میں خود کو ایک جنگل میں کھڑے ہوئے پایا، ہریالی، سبزہ، نرم ہوا، چرند پرند کی آوازیں اور ایک وہاں بہتی ہوئی نہر دیکھی جس کا پانی شفاف تھا۔ نہر کنارے ایک عورت کھڑی دیکھی، سفید کپڑوں میں، مگر وہ مالکن نہیں کوئی اور تھی۔ ریشمی آنکھیں، چمکدار بال اور چہرے پر ایسی کشش کہ کسی اور جہان کی باسی ہو۔ آہستہ آہستہ میری طرف آئی اور مسکرا کر بولی، مجھے تم اچھے لگتے ہو راشد۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں دیکھا جب سب نے تمہیں نظر انداز کیا، اور میں وہ ہوں جس نے تمہارے درد کو سنا، تمہاری آنکھوں کا خالی پن جسے تڑپا گیا تھا۔ میں ساکت کھڑا رہا۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور جوں ہی لمس میرے جسم سے لگا، ایک توانائی کا سیلاب میری رگوں میں دوڑ گیا۔ مجھے تم پر ترس آیا اور شاید کچھ اور بھی۔ وہ نہر کی طرف پلٹی اور روشنی میں جا کر کہیں غائب ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی تھی۔ میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا مگر جسم ہلکا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں چمک، دل میں سکون اور زبان پر وہی ذائقہ تھا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو رات والے برتن اب وہاں نہیں تھے۔ اب میں سمجھ گیا یہ صرف قورمہ نہیں تھا، یہ کسی اور دنیا کی مہربانی تھی، ایک ایسی ہستی کی جو خاموشی میں مجھے دیکھتی رہی اور اب میرا درد بانٹنے لگی تھی۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ناقابل یقین لگتی ہیں، جیسے خواب ہو یا دھوکہ۔ وہ دن عجیب سا تھا، موسم میں خنکی تھی، دل میں عجیب بے چینی۔ صبح جب نیند سے اٹھا تو لگا کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہے، وہی مسالوں والی، جیسے کسی نے رات پھر میرے لیے کچھ پکایا ہو۔ دوپہر کو جب کام سے واپس آیا تو مکان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک میرے قدم تھم گئے۔ نچلے حصے کا دروازہ کھلا تھا جو عام طور پر بند رہتا۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پردہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ میں چپ چاپ اوپر آ گیا تھا۔ رات کو کمرے میں ماں کی تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا اور ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ پورا محلہ سو چکا تھا، نیند مگر میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی مجھے نیچے سے آہٹ سنائی دی، جیسے کسی کے قدم مگر نرم، جیسے چادر میں لپٹی ہوئی، بغیر آواز کے۔ میں آہستہ سے اٹھا، دروازہ کھولا۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے جھانکا، وہ وہاں کھڑی تھی، مالکن۔ آج مختلف لگ رہی تھی۔ چہرہ اس کا آج سنجیدہ نہیں بلکہ ساکت تھا، آنکھیں دور خلا میں دیکھ رہی تھیں۔ لباس اس کے جسم کے گرد ہلکا تیر رہا تھا، جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں کھڑی ہے۔ میری سانس رک گئی۔ اچانک وہ کمرے میں آئی اور میں پیچھے پیچھے چلا گیا، اس کمرے میں جہاں وہ رہتی ہیں اور جو ہمیشہ بند رہتا ہے۔ کمرے میں وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے میرے زندگی کے تمام تصورات بدل ڈالے۔ آئینے کے سامنے وہ تھی، بالکل میرے سامنے، مگر آئینے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ اس کا عکس، نہ لباس، نہ سایہ۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے آنکھیں رگڑیں، بار بار دیکھنا چاہا اور کانپتی آواز میں کہا، بی بی جی آپ، مگر وہ نہ بولی۔ تب میں نے دیکھا اس کی ایڑیاں زمین سے اوپر تھیں، ایسے جیسے فضا میں تیر رہی ہو۔ اس کی انگلیوں کے گرد ہلکی ہلکی روشنی لپٹ رہی تھی، جیسے چاندنی اس کی انگلی کی پوروں میں سمٹ رہی ہو۔ میرا تو بدن سن ہو گیا، دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی کہ مجھے لگا اگر یہ مجھے دیکھ لے گی تو کیا ہوگا۔ پھر وہ پلٹی، اس کی نظریں میری نظروں میں گڑ گئیں، اور ایسی نظریں تھیں جو ایک عام انسان کی نہیں ہوتی۔ ان نظروں میں پرانی تھکن، صدیوں پر محیط تنہائی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف دیکھتی رہی اور میں اس لمحے میں قید ہو چکا تھا۔ میری ٹانگیں حرکت کرنے سے انکاری تھیں، ہونٹ بند ہو گئے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے سر جھکایا جیسے کچھ تسلیم کیا ہو اور اگلے لمحے غائب ہو گئی۔ میں فوراً زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ انسان نہ تھی تو پھر کیا تھی؟ وہ مجھے کیوں کھانا دیتی تھی؟ کیا وہ جننی ہے؟ اگلے کئی دن تک میں چپ رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ نیچے گیا، بس کمرے میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا وہ انسان نہیں، کچھ اور ہے،
مگر ایک بات طے ہو چکی تھی، وہ کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچاتی تھی، نہ کسی رات نہ کسی دن، بلکہ اس کے آنے سے میرے بدن میں طاقت آتی اور میرے زخم بھرنے لگتے تھے۔ کیا جنات واقعی ایسے ہوتے ہیں یا پھر وہ کچھ اور ہے؟ کئی دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا، مگر خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ سب وہم ہے، تھکن ہے، غم کی پرچھائی ہے۔ مگر اس رات سب واضح ہو گیا جب وہ میرے سامنے آئی، مکمل ہم حقیقی خاموشی کی دیوی کی طرح۔ اس نے جو الفاظ کہے اس نے میرے وجود کی بنیادوں کو ہلا ڈالا۔ میں خود سے باتیں کر رہا تھا، اماں میں تھک چکا ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب بچا ہی کیا ہے۔ میں اماں سے باتیں کر ہی رہا تھا جب اچانک مجھے عقب میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ یہ وہ احساس تھا جو بدن میں کپ کپی پیدا کرتا ہے، جیسے ہوا کسی اجنبی روح کو اپنے ساتھ کھینچ کر لائی ہے۔ میں نے دیکھا مالکن کے روپ میں وہ حسین خاموش جنزادی کھڑی تھی اور اس کے گرد ہلکی نیلی روشنی کا ہالا تھا، سفید کپڑے، کھلا لباس اور بال ہوا میں تیر رہے تھے، آنکھیں بالکل جھیل کی طرح گہری۔ میں ساکت ہو گیا۔ بی بی جی، میری زبان لڑکھڑائی، مگر وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئی اور بولی، وہ آواز جو میں نے پہلی بار سنی، نرم، شفاف، خواب کی گونج، جیسے میں انسان نہیں۔ راشد، میرے قدموں کے نیچے کی زمین جیسے سرک گئی، میری سانسیں رک گئیں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے پوچھا۔ میں ایک ایسی مخلوق ہوں جو تمہاری دنیا سے الگ ہے، مگر کبھی کبھار تمہارے درد میں شامل ہو جاتی ہوں۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے بے قرار کیا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے بدن میں جیسے آگ پھیل گئی۔ میں نے محسوس کیا کوئی تو ہے جو میرے دکھ درد کو سمجھتا ہے۔ آپ جنزادی ہیں، میں نے دہرایا، مگر آپ نے مجھے کیوں چنا؟ میں تو یتیم، غریب، بے آسرا، لاوارث لڑکا ہوں۔ وہ مسکرائی، کیونکہ لڑکے، تمہارا دل صاف ہے، تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو ہمارے جہان کے بہت سے جنات کو بھی نظر نہیں آتی۔ تم نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، کسی سے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنے دکھوں کو گلے سے لگا کر جیتے رہے۔ یقین کرو، تمہارے آنسوؤں نے مجھے بلایا۔ میں جنات کی اس نسل سے ہوں جو رحم دل ہے اور جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم سب تو برے نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری فاقہ زدہ آنکھیں، تمہاری کانپتی سانسیں، وہ خالی پلیٹ، وہ ماں کی تصویر سے باتیں کرنا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر عجیب سا سکون پھیل رہا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اچانک ہلکا کر دیا ہو۔ تو وہ قورمہ، وہ پلیٹ، وہ میری طرف سے تھی، میں تمہارے لیے کھانا رکھ دیتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے ایک بچے کی طرح پوچھا، جس نے پہلی بار زندگی میں بنا کسی شرط کے میرے لیے کچھ کیا تھا۔ ہاں، جب تک تم چاہو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ تم نے مجھے انسانوں میں وہ خالص جذبہ دکھایا ہے جس کی تلاش ہمیں بھی رہتی ہے۔ رات خاموش تھی، وہ پیچھے ہٹی اور جاتے جاتے پھر ایک بار میری طرف مڑی اور بولی، کل عید ہے نا، تو کل تم اکیلے نہیں کھاؤ گے، میں تمہارے ساتھ قورمہ کھاؤں گی، اپنی دنیا کے اچھے اور قیمتی گوشت سے۔ میرا دل جیسے کانپ اٹھا، اس لیے کیونکہ وہ جنزادی تھی، وہ لڑکا جو کل تک خالی پیٹ سوتا تھا، بوسیدہ چپلیں پہنتا تھا، چھت پر آسمان کو دیکھتا تھا، آج وہی میں، ہر دن نئے پلیٹ میں گرم قورمہ، وہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ اور میرے آس پاس ایک تحفظ تھا جو کسی انسان کا نہیں، ایک مہربان جنزادی کا تھا۔ اور یہیں سے پراسرار آغاز ہوا۔ وہ قورمے کی پلیٹ، وہ خواب، وہ آئینہ، پھر اس کا اعتراف کہ میں جنزادی ہوں۔ راشد، تمہارے آنسوؤں نے مجھے بے قرار کر دیا تھا۔ اس اعتراف کو کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ اس اعتراف کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے زندگی کو نئے زاویے سے دیکھا تھا۔ جنزادی نے کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی نہیں دی، نہ کبھی میرے سامنے آ کر دعویٰ کیا تھا، مگر اندیکھے وجود کی موجودگی ہمیشہ میں محسوس کرتا رہا۔ پہلا بدلاؤ میری ملازمت میں آیا۔ اس دن دکان پر گاہک زیادہ نہ تھے۔ حسب معمول میں نے دوائیوں کو ترتیب سے رکھا، دل میں عجیب سا یقین تھا جیسے آج کچھ نیا ہونے والا ہے۔ دوپہر کے قریب صاف ستھرے کپڑوں والا آدمی اندر آیا، اس کے ساتھ مریض تھا۔ میں نے جلدی سے پانی دیا اور دوائی نکالی، جھک کر مریض کے پاؤں کے نیچے چادر رکھ دی، صرف اس لیے کہ اسے زمین ٹھنڈی نہ لگے۔ اس شخص نے مجھ سے باہر آ کر پوچھا، بیٹا تم یہاں صفائی کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی تھوڑا بہت دوائیوں کو سمجھ لیتا ہوں، گزارا ہو جاتا ہے۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر اپنا کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کل صبح 9 بجے یہاں آنا،
ایک ہسپتال میں صفائی کے سپروائزر کی ضرورت ہے، تنخواہ بھی تمہیں پسند آئے گی۔ میں اس دن گھر ہوا میں چل کر آیا تھا، چھت پر پہنچ کر خوش ہونے لگا۔ جب واپس کمرے میں آیا، دیکھا ایک پلیٹ میں میٹھا زردہ رکھا تھا اور ساتھ نیلے رنگ کی چادر، جیسے کسی نے اشارے سے کہا، یہ صرف آغاز ہے راشد، نوکری نہیں ملی ہے اور ساتھ میری عزت میں اضافہ۔ ہر روز وردی پہنتا ہوں، لوگوں سے عزت سے بات کرتا ہوں اور دل میں ہر قدم پر اس ہستی کا شکر ادا کرتا ہوں جو خود دکھائی نہیں دیتی۔ میری زندگی کی پہلی مکمل تنخواہ جس میں کسی کی حق تلفی، قرض یا احسان شامل نہیں تھا۔ اس دن بازار سے 2 جوڑے لباس کے خریدے، ایک نیلا اور ایک سفید، وہی جو بچپن سے اماں مجھے دلانا چاہتی تھی مگر پیسے کم پڑ جاتے تھے۔ اور پھر آئی عید، وہ دن جو پہلے صرف دوسروں کے لیے تھا، شور، خوشبو، گوشت، خوشبوئیں۔ اب پہلی بار میرے لیے بھی عید تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھا تو پہچاننے سے قاصر رہا۔ یہ میں تھا، میرا چہرہ جو کبھی پیلا، تھکا ہوا، بوجھل تھا، آج چمک رہا تھا، اور ایک نادیدہ ہاتھ میرے لیے رزق، تحفظ اور عزت لکھ رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا، گرما گرم چائے، پراٹھا اور چھوٹا سا سیخ کباب، جو میرے لیے کسی بادشاہی کھانے سے کم نہیں تھا۔ دوپہر کو جب محلے میں گوشت بٹا تو پہلی بار میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ لڑکا کھڑا تھا، بولا، خالہ نے کہا ہے راشد بھائی کو قورمہ دے آؤ۔ کون سی خالہ؟ مگر پھر جب پلیٹ میں وہی خوشبو آئی، وہی دہی مسالے والی، تو میں سمجھ گیا یہ میری محافظ کی طرف سے ہے۔ پلیٹ لے کر چھت پر گیا، آسمان صاف تھا، ہلکی نیلی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ اور اس روز مجھے دوبارہ احساس ہوا کہ میں اب تنہا نہیں ہوں، وقت بدل گیا ہے۔ وہ لڑکا جو کبھی فاقوں میں دن رات گزار دیتا تھا، اب علم کے راستے پر چلنے لگا تھا۔ زندگی کے معنی بدل گئے تھے۔ قورمے کی خوشبو کے ساتھ خوابوں کی مہک بھی دل میں بسی رہتی تھی۔ اور پھر تب لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا مگر کچھ خالی رہ گیا۔ وہ رات ٹھنڈی تھی مگر ہوا میں خاموشی تھی، نہ وہ ہلکی سی روشنی، نہ وہ مہربان سایہ، اور نہ سرگوشیاں جو مجھے اشاروں میں سب سمجھا دیا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار چھت پر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اندیشہ ہوا کہ وہ لوٹ گئی ہے، کیا اب وہ کبھی آئے گی یا نہیں؟ مگر دل کے کونے سے آواز آئی، جب وقت پورا ہو چکا تھا مگر اس نے میری زندگی سنواری، وہ اپنا کام مکمل کر کے گئی ہے۔ میری بھوک مٹانے، میری عزت لوٹانے اور مجھے دوبارہ خواب دینے کا حوصلہ دینے کے بعد اب وہ جا چکی ہے۔ مگر یہ جانا ویسا نہیں تھا جیسا لوگ جاتے ہیں، یہ ایسا جانا تھا جو روح پر نشان چھوڑ جایا کرتا ہے۔ میں نے اس رات چھت پر چراغ جلایا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بجھنے نہیں دوں گا۔ تم نے مجھ جیسے یتیم کو جو دنیا میں بیکار سمجھا جاتا تھا، جینے کے لیے نیا حوصلہ دیا۔ کئی دن گزر گئے، نہ وہ خواب میں آئی، نہ پلیٹ میں قورمہ، نہ ہوا میں کباب کی خوشبو تھی، مگر ہر بار جب میں کسی بچے کو پڑھاتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں یا کسی بے آسرا تنہا کو تسلی دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ ضرور میرے آس پاس ہے، میری سانسوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ کچھ محبتیں جسم نہیں مانگتی، وہ صرف ایک لمس چھوڑ جاتی ہیں، ایسا لمس جو ہر قدم پر ہاتھ آپ کا تھامے رکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، مگر وہ چلی کہاں گئی؟ وہ تو میری دعاؤں میں ہے، میری سانسوں میں، میرے قلم کے ہر لفظ میں، اور ہاں، وہ میری کہانی کا ایک ادھورا حصہ ہمیشہ رہے گی۔ میں ہی وہ راشد ہوں جس کی زندگی اس چنزادی نے سنواری، جسے بھوک میں رزق دیا، تنہائی میں دعا اور مایوسیوں کے اندھیرے سے کھینچ کر امید عطا کی تھی۔